वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, उसकी सियासी हिकमत अमली जो है आने वाले दिनों में क्या वो सोच रही है जमात, और किस तरह उसका ख्याल है कि ये जलसे और लॉन्ग मार्च जो हैं उसको एक जो इलेक्शंस वो मांग रहे हैं इमीडिएटली उसके करीब लेके आएगा। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहां जिक्र करें तो आजकल अगर साइफर और उनकी जो एक गैर मुल्की साजिश की वो बात करते हैं तो साथ में जो ऑडियो लीक्स हैं उनका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी इमरान खान साहब की ऑडियो लीक सामने आई हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं कहीं अपने PSPM से तो कहीं अपने पार्टी कॉलीग से, और न सिर्फ उस पर बहुत बहस हो रही है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत नुकसान हुआ है उनको, जो उनका एक साजिश का बयानिया था इन ऑडियो लीक से, और इन्हीं लीक्स की वजह से खान साहब भी जो है आजकल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो उनका जलसा हुआ उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर तनकीद की। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं उन पर भी काफ़ी बात हो रही है। एक तरफ तो जलसों में इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाते हैं खान साहब, उन पर तनकीद करते हैं, मगर साथ में ये भी इत्तला आती है कि वो बात कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से या करने के लिए तैयार है, शर्त ये कि इंतखाबात की जो तारीख़ है वो सेट की जाए। इसी तनाजुर में आज भी एक बहुत अहम बयान सामने आया है एतजाज़ एहसन साहब का, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिसमें उन्होंने कहा कि जो केसेस थे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ साहिबा को हो या नवाज़ शरीफ साहब का, वो ओपन एंड शट केसेस थे, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये केसेस अगर अब ख़त्म हो रहे हैं और रिलीफ मिल रहा है ख़ानदान को तो इसका भी जो ताल्लुक़ है वो आला अस्करी क़यादत से है। सदर आरिफ अलवी साहब का भी एक इंटरव्यू हालिया दिनों में हुआ जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जब अप्रैल में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़त्म हुई, गिराई गई, तो इमरान खान साहब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए और पार्लियामेंट से बाहर आने का उन्होंने फैसला किया। प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि अगर इमरान खान साहब उनसे मशावरत करते तो सदर साहब जो हैं वो उनको कोई और मशवरा देते। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है वो चाहते हैं कि उसकी मुकम्मल तहकीकात हों। उन्होंने साथ में ऐसा भी कहा कि वो पूरी तरह कायल नहीं है इस पे, मगर ये ऑब्वियसली इस बात पर इतनी बहस हुई कि आज एक क्लैरिफिकेशन भी प्रेसिडेंट हाउस से सामने आई है। लॉन्ग मार्च जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर भी क़यासराई जारी है। खान साहब ने बार बार उसका ज़िक्र किया है अपने पार्टी मेंबर्स से, वो ओथ भी ले रहे हैं, मगर अभी तक कोई तारीख़ सामने नहीं आई। इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वज़ीर। उनसे हम बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे इस वक्त असद उमर साहब से, और हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने जो सियासी चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे जो लॉन्ग मार्च के हवाले से उनकी हिकमत अमली रही है, और बहुत सी जो और एक कंट्रोवर्सीज जो हैं जिनके अंदर घिरी हुई है जमात। वेलकम टू द शो असद साहब। असद साहब, सर सबसे पहले ऑब्वियसली ऑडियो लीक्स पर आजकल बहुत बात हो रही है। इमरान खान साहब ने भी जलसों में उसका जिक्र किया, उस पर तनकीद की, पर सर दूसरी तरफ आप के जो कोर्ट केसेस हैं उसके अंदर जो शरीफ फैमिली के या इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑडियो लीक्स हैं वो आप उसको सामने करते हैं। दूसरी तरफ जो आपकी ऑडियो लीक्स हैं उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो सर नुकसान तो फिर आपको हुआ है उन ऑडियो लीक्स का, और एक थोड़ी सी हमें यहाँ तजाद भी नजर आता है। ना कोई नुकसान हुआ है ना कोई तजाद है। जो चीज चैलेंज की जा रही है, और ये आप रिकॉर्ड का हिस्सा उठा के देख लें, शुरू के अंदर जो लीक्स आई थी वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऑफिस की लीक्स आई थी। उस दिन भी मैंने ये कहा था कि चाहे वो हमारे सियासी मुखालिफ हो, लेकिन ये एक तो बहुत बड़ा एक कौमी सलामती का एक इशू नजर आता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जहां पर जंगों के फैसले किए जाते हैं, हम उस ऑफिस के अंदर बैठ के ब्रीफिंग ले चुके हैं सर्विस चीफ से कि किस तरीके से पुलवामा के बाद भारत जो है वो पाकिस्तान पे हमला करने का प्लान बना रहा है, मंसूबा बना रहा है,
اسی PM آفس کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیسے کرنا ہے اگر انڈیا نے اٹیک کیا. اتنی سینسٹیو نیچر کے نوعیت کے اگر ایشوز وہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, اور وہاں کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے, اور وہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد اتنی غیر محفوظ طریقے سے رکھی جا رہی ہے کہ وہ سر عام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر پھر رہی ہے, تو یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو جو چیز چیلنج کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. حکومت نے خود بھی کہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے, ایکسیپٹ کہ انہوں نے ایک کیا بولنا چاہیے, ایک ٹوپی ڈراما کی ایک بنایا ہے, اس کا کوئی سیریس اس میں انویسٹیگیشن کا اس میں انٹینٹ نہیں ہے. تو ایک تو تنقید یہ ہے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اریسٹ بھی کر لی ہے لوگ. رانا ثناء اللہ صاحب نے گزشتہ رات کہا ایک ٹی وی چینل کو, اس سے پہلے بھی انفارمیشن آئی کہ انہوں نے تو 2 لوگ اریسٹ بھی کر لی ہیں, سارا مسئلہ حل ہو گیا, پیسوں کی خاطر سٹاف نے کیا تھا. لیکن وہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ پیسوں کی خاطر, اگر اتنا کمزور ہمارا سسٹم ہے کہ پاکستان کی بھارت کے خلاف جنگ کا فیصلہ ایک لو لیول سٹاف کچھ پیسے لے کے لیک کر سکتا ہے, تو کچھ سمجھ رہے ہیں نانا صاحب کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, یہ بہت بہت سیریس معاملہ ہے, اور اس لیے اس کی تحقیقات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. جہاں تک آڈیو کے کانٹینٹ کا تعلق ہے, اس کے اندر سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آڈیو میں ٹھیک بھی ہوں گی, اس کے اندر کچھ جو ہیں وہ بالکل ڈاکٹرڈ بھی ہیں, بڑے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے, جس کو میں کہتا ہوں چرپیاں لگا کے کیا گیا ہے. اور وہ تمام ٹیلی ویژن پروگرام پہ تو بڑی اب تفصیل کے ساتھ اس کا انالیسس ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے کس آڈیو لیک کو ڈاکٹر کیا گیا, یعنی جو کہا گیا تھا وہ نہیں تھا, بٹ مختلف چیزیں جوڑ کے کچھ بنانے کی کوشش کی گئی. بٹ اسد صاحب آپ کے خیال میں جو آڈیو لیکس آئیں جس میں جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ویل پلے ود اٹ, کہ آپ لوگوں کا جو یہ ایک فورن کنسپیرسی کا بیانیہ تھا کہ مداخلت ہوئی ہے, کنسپیرسی ہے, اس کو آپ کے خیال میں کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ اس کا کیا تعلق ہے, کیا اس کے اندر ایسی بات کی ہے؟ اس کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں سبسٹینٹیو چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ واضح طور پہ اس کے اندر کلیئر ہو رہا ہے کہ کوئی سائفر ہے جو امریکہ سے آیا ہے, خطرناک نوعیت کا ہے, اس کو ریکارڈ پہ لانے کے لیے ایک طریقہ کار واضح کیا جا رہا ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا ابھی ہم ملک کا نام نہیں لیں گے, وہی ٹی وی پہ آ کے ابھی کہہ رہے تھے. تو اس سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بند کمرے میں کہا جا رہا تھا وہی باہر کہا جا رہا تھا. باقی اگر کسی کو ووکیبلری پسند نہیں آئی تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اچھا اسد صاحب, آج فیصلہ بھی آیا ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ جو بائی الیکشنز تھے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دے ول گو اہیڈ ایز اسکیڈولڈ. کیا آپ لوگ تیار ہیں ان بائی الیکشنز کے لیے؟ اور اگر تیار ہیں تو سر کچھ ہمیں بتائیں کہ آر وی گوئنگ ٹو گیٹ اے سرپرائز لائک وی ڈیڈ فار دا جو پنجاب کی MPA کی سیٹس کے بائی الیکشنز تھے, یا اس دفعہ آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں؟ ہماری کیمپین جو ہے وہ تو بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے. یہ جو غیر یقینی صورتحال پیدا کی گئی, بار بار پیدا کی گئی, پہلے جو ہے وہ 25 ستمبر کو ہونے تھے, وہ پھر پوسٹ پون کر دیے گئے بغیر کسی وجہ کے, نئی تاریخ دی گئی, پھر اس کے بعد چہمگوئیاں شروع ہو گئی کہ نہیں یہ تو شاید دوبارہ پوسٹ پون ہو جائیں گے, پھر وزارت داخلہ نے اٹھا کے خط لکھ دیا کہ ان کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے. تو جو کیمپین کا مومنٹم ہے وہ تو بری طریقے سے متاثر ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے. ظاہر ہے جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ بڑھتا ہے اتنا تحریک انصاف کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس وقت عمران خان کا بیانیہ پاکستان میں مضبوط ہے. تحریک انصاف کی حمایت جو ہے وہ بالکل اس وقت عروج پہ نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ 16 تاریخ کو بھی اچھے نتائج دیکھیں گے. نہیں سر, اچھے نتائج سے کوئی آپ ہمیں نمبرز نہیں بتائیں گے؟ کیا ہم اس قسم کا سرپرائز جیسے ایز آئی سیڈ وہ تھا بائی الیکشنز کا پچھلی دفعے, کیا اتنا ہی بڑا ہوگا؟ میرے خیال میں آپ جس قسم کے نتائج وہاں پر نظر آئے تھے اسی قسم کے نتائج آپ ایکسپیکٹ کر سکتے. توقع ایسی ہی ہے, ویسے ہی نتائج دوبارہ نظر آئیں گے آپ کو. صحیح. اچھا اسد صاحب, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے میں پھر ہم کہیں گے کہ ایک تضاد سا نظر آتا ہے. کبھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی ان سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے,
کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی, کبھی یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید کوئی ملاقات ہوئی پریزیڈنسی میں, اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو لہجہ تھا وہ تھوڑا نرم ہوا, جب نرم لہجے پہ بات ہوئی تو پھر انہوں نے تنقید اپنی سخت کر دی اگلے جلسے میں. سر بتائیں واٹ از ایگزیکٹلی دی سچویشن, کیا ہو رہی ہے گفتگو, نہیں ہو رہی, اور اگر ہو رہی ہے تو کس ایشو پہ ہو رہی ہے؟ گفتگو کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ خان صاحب نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا تھا کہ جھوٹ میں بول نہیں سکتا اور سچ میں بولنا نہیں چاہتا. تو وہ تو جو کوئی بھی ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ درست ہے کہ پاکستان نہیں سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو بھی نہیں بتاتے کہ وہ بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے ایک دفعہ سوال پوچھا تھا ایک اینکر نے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے خیال میں میٹنگ ہوئی, میں نے کہا جی مجھے علم نہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کو علم ہو تو آپ بتا دیں گے. میں نے کہا میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا. تو اب آپ خود ہی گیس کرتی رہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے, یہ میں بتا نہیں رہا. صحیح, یعنی کہ آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ آپ بولنا نہیں چاہتے مگر سچ آپ کہہ نہیں سکتے. اچھا جی, لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان ایک ہی وقت میں بدترین سیاسی بحران اور بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. اتنی شدید سیاسی بحران جس وقت کابینہ جو ہے بدترین معاشی بحران کے ہوتے ہوئے, جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے لیے میں آٹا دال پیٹرول بجلی نہیں سستی کر سکتا بلکہ ان کو تاریخی مہنگائی کے لیول پر لے کے جانا ہے, تو 41 کروڑ روپے کی منظوری دے رہی ہے کہ پاکستان کے نہتے عوام کے اوپر جو کہ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہوں گے, کس طریقے سے ان پہ لاٹھیاں برسانی ہیں, کس طریقے سے ان پہ ٹیئر گیس کی شیلنگ کرنی ہے. ایک طرف یہ صورتحال, دوسری طرف یہ صورتحال کہ عالمی مارکیٹ میں بانڈ مارکیٹ کی یہ صورتحال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے میں اب کوئی کسر باقی نہیں بچی ہے اور یہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے. موڈیز جو ہے وہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے, خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. تو ان حالات کے اندر وہ تمام فورسز, پولیٹیکل فورسز, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ سیاستدانوں کے حل کرنے کے مسئلے, اولین ذمہ داری تو سیاستدانوں کی بنتی ہے, لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو جو بھی فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکال سکتے ہیں, جس سے پاکستان اس معاشی بحران سے نکلے, ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا صاحب, بٹ ویری سیریسلی سر, یہ ایک طرح سے تو صحیح ہے جو آپ بات کرتے ہیں, وہ لاجک بھی اس میں نظر آتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا سٹینڈ ہے, بٹ سر دوسری طرف یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں اکانومی کے, آپ لوگ اگر الیکشن کر بھی لیں گے, حکومت نہیں بن بھی جائے گی, نہ آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے, نہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس کوئی سلوشن ہے. صرف ایک نئی حکومت بننے سے تو سر مسائل نہیں حل ہوتے. دو باتیں اس کے اندر. پہلی بات تو جو آپ نے کہا یہ ایک مفروضے پہ مبنی ہے, اور میں اس کو ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مفروضہ کتنا بے بنیاد ہے کہ یہ تو صرف 6 مہینے پہلے کی بات ہے نا. 6 مہینے پہلے پاکستان کی معیشت 6% سالانہ کی رفتار سے گرو کر رہی تھی, اور 17 سال کے بعد پہلی دفعہ ہوا تھا کہ 2 سال 73 سے 5.5% سے زیادہ تیزی سے معیشت نے گرو کیا. پاکستان کی برآمدات جو تھیں وہ ریکارڈ ہو رہی تھیں, پاکستان کی ترسیلات ریکارڈ ہو رہی تھیں, پاکستان کی 5 میں سے 4 بڑی فصلیں ریکارڈ ہو رہی تھیں, پاکستان کی بڑی صنعتیں جو ہیں وہ 10% سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی, پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ تاریخ میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی. سر بٹ آپ کو بھی معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کو بھی یہی کچھ کرنا پڑتا مورلیس. یہ کس نے بولا آپ کو؟ یہ آپ نے کیسے بول دیا؟ یہ آپ نے یہی کرنا پڑتا. ابھی بھی ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا تھا, اس سے زیادہ شدید ترین جو بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئی تھی مسلم لیگ نے حکومت پچھلی دفعہ, اس دفعہ کیا تھا, اور پاکستان میں اس سے آدھی بھی مہنگائی نہیں ہوئی تھی جتنی آج آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ بے شک پروگرام کے بعد جا کے چیک کر لیں, یا ڈیورنگ دا پروگرام بے شک نکلوا لیں اپنے کسی اسسٹنٹ سے. سر یہ وہ کووڈ کی وجہ سے ریلیکسیشن آپ دوبارہ ذرا سا میں بھی کنفیوز ہو رہی ہیں. کووڈ جو ہے وہ 2020 میں آیا تھا, ہماری حکومت اگست 2018 میں آئی تھی. ہمارا جو یہ پیریڈ تھا, پہلے 6 ماہ کا پیریڈ جس کے اندر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کرائسس سے ڈیل کیا تھا, وہ تو مارچ اپریل 2019 کو ختم ہو چکا تھا. اس کے تو کووڈ اس کے 1 سال بعد آیا ہے,
اور اٹھا کے دیکھ لیجیے سنگل ڈیجٹ کے اندر اس وقت افراد زر تھا. میں آپ کو کہہ رہا تھا ایک تو یہ بات ہے کہ ایسا ہے نہیں کہ ہماری بھی حکومت میں وہی حالات ہیں ان کی بھی حکومت میں. دوسری جو اہم بات ہے, زیادہ شاید اہم بات, ہماری اہلیت سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ معاشی بحران آیا ہے سیاسی بحران کے نتیجے میں. جب تک آپ سیاسی بحران ختم نہیں کریں گے, چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں وزیر خزانہ, یا وہ شوکت ترین ہو یا اسد عمر ہو, یہ آپ معیشت نہیں سنبھال سکتے. آپ اگر اس معیشت کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو سیاسی بحران کو ختم کرنا ہوگا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ سیاسی کشیدگی ختم کی جائے. واحد رستہ سیاسی بحران کو ختم کرنے کا ایک نئے الیکشن کی طرف جانا ہے. اگر کسی کے پاس اس سے کوئی بہتر فارمولا ہے, میں پچھلے 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آئے اور سامنے فارمولا رکھ دے کہ اچھا جی ایسے سیاسی بحران ختم ہو سکتا ہے بغیر نئے الیکشن کی جائے, بتا دیں ہمیں وہ کیا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے سر. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم اسد عمر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں اسد عمر صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے. اسد صاحب, اب آپ نے کہا پولیٹیکل کرائسس ختم ہوگا تو ایکنامک کرائسس ختم ہوگا. گزشتہ روز فواد چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ایک ان پاپولر حکومت کو سپورٹ کر کے اپنے آپ کو ان پاپولر کر رہی ہے. سر, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں اس قسم کی سوچ موجود ہے جس کا ہم مطلب کہ یہ فواد چودھری صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے یا جو ان کا ویو پوائنٹ ہے, کہ آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ میں ایسی کوئی سوچ یا اویئرنس موجود ہے؟ دیکھیں, وہ تو مجھے نہیں پتا, وہ تو اسٹیبلشمنٹ والوں کو ہی پتا ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک انتہائی غیر مقبول حکومت ہے. جتنے بھی سرویز آپ کے پاس سامنے آتے ہیں اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ غیر مقبول حکومت پاکستان کی تاریخ میں شاید اور کوئی نہ گزری ہو. تو یہ تو بالکل حقیقت ہے. اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو اگر نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ریاستی نظام جو ہے وہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے کردار نہیں ادا کر رہا, تو ایک توقعات بھی ہیں ان سے, اور اس کی وجہ سے ایک حد تک ملبہ بھی وہاں پر گر رہا ہے. میرے خیال میں تو یہ بالکل حقیقت ہے. وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن جیسے میں نے کہا پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی خطرناک بحران سے گزر رہا ہے. اور جتنے بھی فیصلہ سازی کے ادارے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے, اگر وہ پاکستان کو اس بحران سے نہیں نکال رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام ان سے کو بہت زیادہ خوش نہیں ہو سکتے. اسد صاحب, گزشتہ روز سندھ میں نئے گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, کامران ٹسوری صاحب. آبویسلی کافی اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنٹروورسی سی بنی جس قسم کی کامنٹری ہوئی. سر, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن اٹ؟ دیکھیں, میں کامران ٹسوری صاحب کو تو جانتا نہیں ہوں, کبھی ملا نہیں ہوں ان سے, لیکن جو ہم نے پڑھا ہے ان کے اوپر بڑے سنگین جرائم کے الزامات لگے ہوئے تھے. جو ہمارے ایم کیو ایم کے کولیگ جو اسمبلی کے اندر بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ, اور ہمارے ظاہر ایم کیو ایم حکومتی اتحاد کا بھی حصہ تھی, ان سے ان کے بارے میں جو میں نے سٹوری سنی نہیں ہے وہ بہت اچھی سٹوریز نہیں ہیں. اور یہ بھی وہ کہتے تھے کہ جو ایم کیو ایم کے اندر دراڑ پڑی اور فاروق ستار کیمپ الگ ہوا اور دوسرے متحدہ پاکستان کے لوگ الگ ہوئے, اس کی بھی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ کامران ٹسوری صاحب بنے تھے. تو انتہائی کنٹروورشل بیک گراؤنڈ رہا ہے ان کا, لیکن یہ کوئی خاص میں ضرور کہوں گا کہ بات نہیں ہے. ایک صرف گورنر سندھ تو نہیں ہے, اس وقت پاکستان کے تو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے جن کے اوپر بڑے ہی سنگین جرائم جو ہے وہ ان کے الزامات ہیں, اور بہت سو کے کیسز تو بالکل آخری مراحل پہ پہنچے ہوئے تھے, اور وہ فرد جرم لگوانے کے بجائے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ پہنچ گئے. بٹ اسد صاحب, یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو لانے کا شاید ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کو کاؤنٹر کیا جا سکے کراچی میں اگلے الیکشن میں ویری کوئکلی. اچھا, ہمارے تو اگر آپ سیاسی طور پہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو کامران ٹسوری کے گورنر بننا جو ہے تحریک انصاف کے سیاسی حق میں گیا ہے کراچی کے اندر. ایک کراچی والوں کو اور واضح فرق نظر آنا شروع ہو رہا ہے تحریک انصاف میں اور جو باقی پارٹیز ہیں کراچی کے اندر.
بالکل صحیح. اچھا اسد صاحب، آج اعتزاز احسن صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے فوجی قیادت پہ الزام لگایا ہے جو شریف فیملی کے کیسز ختم ہوئے ہیں. جی آپ کو پتہ ہے اعتزاز احسن کی بڑی پرانی جدوجہد ہے. وہ ان کیسز کے ساتھ بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان کیسز کے اوپر. ان کو پتہ ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، تو ان کو تو پتہ ہے کہ جو جرائم اس کے اندر تھے اور جو وہاں سے نکل رہے ہیں، چاہے یہ آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، حقیقت ہو یا نہ ہو، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، پاکستان کی عوام یہی دیکھتی ہے. ان کی سمجھ اور فہم میں یہی آ رہا ہے کہ یہ اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہوگا، چاہے وہ ہو یا نہ ہو. تو اعتزاز احسن جیسے جو شخص ہیں اتنے زیرک، اتنی سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والے، وہ بھی دیکھیں اسی نتیجے کے اوپر پہنچ رہے ہیں. یہ کوئی اچھے حالات نہیں. سر لانگ مارچ کی آپ لوگ تاریخ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ دباؤ رکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ پہ، حکومت پہ، بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کال دا لانگ مارچ، کیونکہ وہ بھی آپ کو ایک بند گلی میں لے کے جائے گا اگر آپ لوگ سچ مچ اسلام آباد آ گئے. اچھا اس کا چھوٹا جواب تو یہ ہے کہ ہماری لانگ مارچ ہماری مرضی. تو جب ہماری مرضی ہوگی، جب ہم اس کی تاریخ اناؤنس کر دیں گے. ظاہر ہے عمران خان صاحب کی کوئی سیاسی حکمت عملی ہے اس کے اندر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا سیاسی حکمت عملی ہے سر؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیں نا کہ آپ مطلب کہ ایک پریشر بلڈ کیے چلے جا رہے ہیں بٹ تاریخ نہیں آ رہی. ڈرے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ کہ ہم ڈرے ہوئے یا حکومت ڈری ہوئی ہے کہ آدھا اسلام آباد نہیں سر آپ ڈرے ہے؟ آپ تو اسلام آباد میں رہتی ہیں، آپ تو سڑکوں پہ دیکھ رہی ہیں اس وقت اتنا سریا اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں پہ رکھا ہوا ہے کنٹینر کی شکل کے اندر کہ ایسا لگتا ہے کہ اتفاق فاؤنڈریز میں آپ آ گئے. اتنا لوہا اس وقت اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے. خوفزدہ تو یہ نظر آ رہے ہیں، ابھی تو کال بھی نہیں دی ہے. جو بھی ہوگا آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے ہوگا، اور خان صاحب جو ہے وہ جب بھی فیصلہ کریں گے ان کے خیال میں ٹائمنگ رائٹ ہوگی. میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ بہت زیادہ شاید اس میں دیر نہ ہو. لیکن ابھی تو 16 تاریخ کو الیکشن ہے، ابھی تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ تو 16 تاریخ کے الیکشن سے نپٹنا ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ لوگ پھر کب ایکسپیکٹ کریں الیکشنز؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ اگر ارلی الیکشنز پہ آپ دباؤ ڈال کے کال کروا بھی لیتے ہیں تو کب تک ہوں گے؟ دیکھیں سب سے آسان راستہ تو نئے الیکشن کا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست تباہ و برباد ہو گئی ہے اس رجیم چینج کا حصہ بننے کے بعد، اور جو اس کے بعد جس طریقے سے گھسیٹ کے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے، تو ان کا ہی، ہماری بات نہیں ان کی بات مان لی جائے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں 2 مہینے پہلے سے سمجھا رہا تھا. اس وقت کہتے تھے جی جولائی میں کہتے تھے کہ اب تو مشکل فیصلے کر دیے، اب تو آگے اچھائی آنی ہے، تو اب حکومت کیوں چھوڑیں. آپ نے دیکھا پچھلے 3 مہینے میں ہوا کیا ہے معیشت کے ساتھ اور حکومت کی مقبولیت کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابھی اگلے 3 مہینے ڈالر صاحب نیچے لے آئے ہیں. اگلے 3 سر ڈار صاحب ڈالر نیچے لے آئے ہیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 200 سے وہ نیچے لے آئیں گے اس کو. اچھا پہلی بات تو جس دن وہ اس قسم کے احمقانہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ نے کس طریقے سے ریئیکٹ کیا تھا اور پاکستان کا بانڈ جو ہے وہ جنگ سٹیٹس کے اوپر آ گیا ہے. تو یہ بڑکے مارنے کے لیے تو یہ اچھی سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن اس سے معیشت نہیں ٹھیک ہونے والی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لکھ لیں، 3 مہینے بعد مجھے نکال کے بتا دیجئے گا کہ دیکھو تم غلط ثابت ہوئے. آگے بے انتہا تکلیف نظر آ رہی ہے، بے روزگاری بڑھنی ہے. آگے اس وقت فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور یہ سلسلہ بھی تو پچھلے 6-8 ہفتے سے شروع ہوا ہے، یہ مزید خرابی کی طرف سے آئے گا. تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کا ادراک کرتے ہوئے حکومت خود فیصلہ کر دے، اور عوام کو اور پولیس کو اور سیکیورٹی اہلکاروں کو، کیونکہ وہ بھی تو عوام میں سے ہیں، وہ بھی اسی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو آمنے سامنے نہ کھڑا کریں. بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو الیکشن کمیشن نے آج بائی الیکشنز کے حوالے سے فیصلہ کیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور جو اس فیصلہ معاف کریے گا ای سی پی کا آیا ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے. الیکشن کمیشن نے وفاق کی طرف سے جو درخواست آئی تھی کہ 16 اکتوبر کو ہونے والے جو ضمنی انتخابات ہیں 12 کے قریب صوبائی اور قومی اسمبلیز پہ، ان کو 90 روز کے لیے ملتوی کر دیا جائے. اور ساتھ میں سندھ حکومت نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کا فیز تھا سندھ میں،
اس حوالے سے بھی مؤخر کرنے کی ایک درخواست دی تھی۔ آج الیکشن کمیشن نے اس پہ ایک بہت اہم اجلاس کیا، تفصیل سے وہاں بات ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ یہ وفاق کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ الیکشنز جو ہیں وہ 16 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ صرف جو کرم میں ایک NA45 کا الیکشن تھا وہ جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے، وہاں بھی 23 اکتوبر کو یہ الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن پاکستان۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی سر، فیصلہ آج ECP کا سامنے آ گیا، پر سر کیا وجہ تھی جو obviously وفاقی حکومت یا سندھ حکومت کی جو ریزننگ تھی وہ آپ کے خیال میں ECP کو معقول نہیں لگی، اس لیے انہوں نے درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی؟ اصولی طور پر وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں 12 سیٹوں پر 4 صوبائی اسمبلی ہیں اور 8 قومی اسمبلی پہ، اس کو انہوں نے ملتوی کرنے کی درخواست نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، وہ پہلے ہی اس پر بے پناہ جو ہے تحریک انصاف جو ہے ان پہ اعتراض کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، تضحیق بھی کر رہی ہے، بلکہ تنقید لفظ چھوٹا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے الیکشن میں پاکستان نے آج اپنی انٹیگریٹی کو اور امپارشلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کی وفاقی حکومت کی درخواست کو جیسے آپ نے فرمایا مسترد کر دیا۔ یہ بہت اچھا فیصلہ کیا، حالانکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑی اہم شخصیات موجود تھی۔ ہماری اطلاع کے مطابق اپنے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھی موجود تھے اور باقی بھی ادارے موجود تھے۔ ان سب کے سامنے الیکشن کمیشن پاکستان نے اجلاس میں سر، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹوں سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج کے اجلاس میں موجود تھے؟ ہاں ظاہر خبریں چھپ رہی تھی، تمام چینلوں پہ خبریں آ رہی تھی کہ اس میں موجود تھے وہ، اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان نے مکمل ڈیٹیل تقریباً 2.5-3 گھنٹے میں کوئی بریفنگ دی کہ جی الیکشن کمیشن پاکستان میں بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں اور تقریباً تمام بیلٹ پہ چھپ گئے ہیں، ٹریننگ ہو چکی ہے، اسٹاف اپائنٹمنٹ ہو چکی ہے، پولنگ اسٹیشن کا تعین ہو چکا ہے اور ریٹرننگ آفیسروں نے سب کاغذات مکمل کر لیے۔ اس مرحلے پر الیکشن کو ملتوی کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ساکھ کمزور ہو جاتی ہے۔ ہمیں یوں نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی پسپائی کی طرف جا رہی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں بلا وجہ، اب آپ ٹھیک ہے عمران خان 8 حلقوں میں انتخاب لڑ رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں آپ اپنی کوئی اچھی شخصیات کو سامنے لے کے آئے، مقابلہ کریں، میدان میں کریں، انتخابی جنگ میں حصہ لیں۔ تو اب یہ کہنا جی ملتوی کر دیں اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا بہانہ کیا، تو یہ حکومت کا موقف درست نہیں تھا۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ معاف کریے گا سر، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں۔ آپ نے جیسے کہا کہ ECP کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اگر وہ یہ فیصلہ مؤخر کرنے کا کر دیتے، بٹ سر یہ بھی تو اب تنقید ہوگی کہ 16 اکتوبر کو الیکشنز ہیں، 11 اکتوبر کو جو ECP ہے وہ فیصلہ کرے 5 دن پہلے، تو اب تو پاکستان تحریک انصاف سے سر یہ ہو سکتا ہے یہ تنقید بھی آئے گی کہ جی اتنی آخر مومنٹ پہ فیصلہ کیا، اتنی غیر یقینی رہی اور یہ بھی ہمیں ہرانے کی کوشش کے لیے اس طرح کیا۔ دیکھا جائے عمران خان کی جو باتیں ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں تو کوئی ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو ان کے باتوں کا جواب دے سکے، ان کو تو اپنی منطق ہے، اپنا سارا معاملہ ہے۔ اب اس چند روز پہلے دیکھا جی الیکشن کمیشن نے اپنی بھی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے۔ چند روز پہلے وفاقی حکومت کا ریفرنس آیا، اپیل آئی، پھر وفاقی حکومت متعلقہ صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا کے جو ہیں یا پنجاب کے جو ہیں چیف سیکرٹری طلب کیے، اسی طرح آرمی میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اس کے بعد انٹیریئر سیکرٹری طلب کیا گیا، تو 4 صوبوں کے 3 صوبوں کے سیکرٹری انٹیریئر وہ بھی طلب کیے گئے۔ وہ سارا ایک سلسلہ بنتا ہے نا۔ اب یہ کہنا کہ جی تو ہم نے عمران خان تو اپنی کمپنی چلا رہے، آج ننکانہ میں خطاب فرما رہے ہیں، کل پرسوں میدان میں چلے جائیں گے، اس کے بعد 14 تاریخ کراچی جا رہے ہیں، ان تو 11 سے لے کر 14 تک اپنا انتخابی کمپین چلا رہے ہیں، ان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا جب تک فیصلہ نہیں آتا۔ لیکن نظر یہی آ رہا تھا کہ الیکشن پاکستان نے وفاقی حکومت کی جو تجاویز ہے اس کو مسترد کر دینی ہے، اور یہ بہت اچھا خوشائند فیصلہ اٹھایا کہ انہوں نے مسترد کر دیا۔ تو اسی سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے بھی کہا تھا کہ یہ لوکل گورنمنٹ 3 مہینے کے لیے ملتوی کر دے، تو انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا بھی جو تھا مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ تو اسی طرح آج وفاقی حکومت کی جو ریکویسٹ ہے سر، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
हुकूमत शिकस्त नजर आ रही है। हुकूमत को नजर आ रहा है कि 8 हलकों में तो इमरान खान की कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। 4 सूबाई असम्बली को वो देखें, वो तो मुकाबला होता रहेगा, लेकिन इन 8 नशीस्तों पर जो अगर इमरान खान कामयाब हो गए तो ये वफाकी हुकूमत की बड़ी सुबकी होगी, इत्तेहादी हुकूमत की। एक ऐसा शख्स जो 8 नशीस्तों पर कामयाब हो रहा है, उसका मुल्क की सतह पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा और इमरान खान को फायदा पहुंचेगा। बेशक वो 8 हलकों से इंतखाब जीतने के बाद एक मजाक के तौर पर इस्तीफा दे दे, हमारा पाकिस्तान की 80-90 करोड़ रुपया खर्च करके वो एक तरफ हो जाए अपने सियासी मामला में, वो तो नुकसान है हमारा उनका 80-90 करोड़ रुपए का। लेकिन इमरान खान को ज़ाहिर सियासी फायदा पहुंचेगा और दुनिया को बता सकेगा जी मैं 8 हलकों में कामयाब हो गया। वो तो अपना स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत को उनके मुकाबले में किसी अहम शख्सियत को सामने लाना चाहिए था ताकि मुकाबला सख्त हो और मुमकिन है 4-5 सीटों में इमरान खान हार लग रहा है कि आप तो बहुत आपको तो लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही वफाकी हुकूमत जो है इन इलेक्शन में अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी। आपकी बातों से इसका खदशा जाहिर हो रहा है। मेरा तो माना पॉइंट है बड़ा, आपको बताइए, हम तो बात रही न्यूट्रल किस्म का लफ्ज न्यूट्रल का ना अच्छा ही लगता, लेकिन ये है कि हम तो एक सही मायनों में एक आजादाना तौर पर मैं तजिया पेश कर रहे हैं कि उसमें हम ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को अपनी शिकस्त नजर आ रही थी जब ही तुरंत दरखास्त पेश की ना। जब आप एक मुकदमे की तारीख लें, मैं आपको गुजारिश करूं कि जो पार्टी अदलिया से अपना मौक़िफ़ पेश करने की बजाय तारीखें लें, मौखर करवाएं, आगे डेटें बढ़ाएं, जैसे हुआ ये फॉरेन फंडिंग केस में 5.5 साल तक पीटीआई ने जो है वो अपना अदालतों से इतमाही हासिल करते रही, रिलीफ लेती रही, उससे शिकस्त नजर आ रही थी ना। अभी इस हुकूमत को शिकस्त नजर आ रही थी, तभी तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की। हालांकि 2 हफ्ते पहले नाड़ा सलामुल्लाह और सेक्रेटरी इंटीरियर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फुल कमीशन के सामने उन्होंने कहा जी हमने ये 16 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने, आपने सारी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हमारा ताबड़ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।